अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th इंग्लिश न्यू बुक 2025 के यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर के एंड पर मौजूद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अच्छा बच्चे, हमने पहले 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने इसके रीडिंग्स को कवर किया है, ट्रांसलेशन की है लेक्चर नंबर 1 के अंदर, लेक्चर नंबर 2 में वर्ड्स मीनिंग, 3 में सिनोनिम्स, 4 में क्वेश्चन आंसर और लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने समरी को कंप्लीट किया है। ये हमारा इस यूनिट का आखिरी लेक्चर है। तो देखते हैं बच्चे, ग्लोसरी है ब्लिस। ब्लिस बच्चे, ब्लिस मीन्स फरहत, हैप्पीनेस, कंटिन्यूस, लगातार, स्प्रेडिंग इन अ लाइन आर ओवर एन एरिया विदाउट एनी स्पेसेस, यानी कि एक कतार के अंदर फैले हुए होना या इसी एरिया पर किसी जगह पर इस तरह फैले होना कि उनके दरमियान कोई स्पेस ना हो, जगह ना हो। फ्लटरिंग, फड़फड़ाना। टू मूव लाइटली एंड क्विकली, मूव लाइटली आहिस्ता से और क्विकली तेजी से हरकत करना। होस्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर थिंग्स। होस्ट हजूम को कहते हैं बच्चे। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर थिंग, लोगों या चीज़ों का एक बहुत बड़ा ग्रोह। जौकंड, खुशबाश, चीरफुल, ये भी खुशबाश होता है बच्चे। मिल्की वे, कहकशां। ए बैंड ऑफ लाइट अक्रॉस द नाइट स्काई मेड अप ऑफ अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ लार्ज पार्ट ऑफ द गैलेक्सी दैट इंक्लूड्स आवर सन एंड इट्स प्लैनेट्स। अ बैंड ऑफ लाइट, रोशनी की एक पट्टी, अक्रॉस द नाइट स्काई, रात के आसमान के साथ, मेड अप ऑफ अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टार्स, जो कि सितारों के एक बहुत बड़े ग्रोह को बनाती है। दैट फॉर्म अ लार्ज पार्ट ऑफ द गैलेक्सी, जो कि हमारी गैलेक्सी के एक बहुत बड़े पोर्शन को, हिस्से को तश्कील देते हैं। दैट इंक्लूड्स आवर सन एंड इट्स प्लैनेट्स, जिसके अंदर हमारा सूरज और इसके सियारे भी शामिल हैं। पेंसिव, फिक्र की हालत में, गौर व फिक्र की हालत में। थिंकिंग डीपली, इंतहाई गहराई के साथ सोचना। सॉलिट्यूड, तन्हाई, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, तन्हा होने की हालत। स्प्राइटली, खुशी से। फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, एनर्जी और ज़िंदगी से भरपूर। वैकेंट, खाली। एम्प्टी और अनऑक्युपाइड, खाली या बग़ैर कब्जे के होना, यानी कि बिल्कुल आज़ाद। वेल्स, वादियाँ, वैलीज, वादियाँ। वेंडर्ड, घूमना। टू वॉक स्लोली अराउंड, टू वॉक चलना, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता, अराउंड इर्द गिर्द, आहिस्ता आहिस्ता इर्द गिर्द चलना। अच्छा बच्चे, ये आपकी ग्लोसरी है और मैक्सिमम जो आपके वर्ड्स मीनिंग आते हैं या सिनोनिम्स आती हैं आपके मल्टीपल चॉइस पोर्शन के अंदर एग्जाम में, तो वो इधर से कोई एक दो ले लेता है। और दूसरा जो हमने इसको कंप्लीट कवर किया है आपके लेक्चर को, वो हमने यूनिट नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 के अंदर सिनोनिम्स को मुकम्मल तौर पर इनको हल किया है, यानी कि अच्छे तरीके से। ये कुछ डिटेल्स में पढ़ जाते हैं, तो डिटेल्स के अलावा जो एक्यूरेट सिनोनिम्स हैं उनको हमने लेक्चर नंबर 3 में हल किया। तो आपने सिनोनिम्स की तैयारी उधर से जाके करनी है। लेक्चर नंबर 3 में आपको कंप्लीट चैप्टर के सिनोनिम्स दिए हुए हैं। जी बच्चे, बी पोर्शन है, वो कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। हर एक सवाल के लिए आपने उसके राइट ऑप्शन का इंतखाब करना है। व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द पोएम डैफोडिल्स, जो आपकी नज़म है डैफोडिल, उसका जो प्राइमरी थीम है, मरकजी ख्याल है, वो क्या है। द पावर ऑफ लव, पावर ऑफ लव है, लव की मोहब्बत है। द ब्यूटी ऑफ नेचर, कुदरत का या नेचर की खूबसूरती है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती की अहमियत है। द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, या ज़िंदगी की स्ट्रगल है, जद्दोजहद है। तो जो बच्चे हमारी डैफोडिल्स है पोइम, उसका जो मरकजी ख्याल है वो है द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड, कुदरत की खूबसूरती। तो इसके ऊपर आपने टिक करना है। पार्ट 2 है बच्चे, टू विच नेचुरल एलिमेंट डज द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। टू विच नेचुरल एलिमेंट, किस कुदरती एलिमेंट को डज द पोएट कंपेयर, के जो शायर है वो कंपेयर करता है, मुवाजना करता है हिमसेल्फ, अपने से, इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, नज़म के शुरू में। यानी नज़म के शुरू में
شاعر کس قدرتی ایلیمنٹ کا اپنے آپ سے موازنہ کرتا ہے؟ ٹری ایک درخت سے موازنہ کرتا ہے، ریور ایک دریا سے کرتا ہے، کلاؤڈ ایک بادل سے کرتا ہے، ماؤنٹین ایک پہاڑ سے کرتا ہے۔ تو بچے جو شاعر ہے وہ اپنا موازنہ بادل سے کرتا ہے، جیسے وہ کہہ رہا تھا I wander lonely as a cloud، تو وہ اپنا موازنہ بادل سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے ادھر کلاؤڈ کے اوپر ٹک کرنا ہے۔ پورشن 3 ہے how does the poet describe the movement of the daffodils؟ How does the poet describe شاعر کیسے بیان کرتا ہے the movement حرکت of the daffodils آبی نرگس کے پھولوں کی حرکت کو شاعر کیسے بیان کرتا ہے؟ swing in the wind ہوا کے اندر جھوم رہے ہیں، standing still ابھی تک کھڑے ہیں، fluttering and dancing پھڑپھڑا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں، falling to the ground زمین کے اوپر گرے پڑے ہیں۔ تو وہ بچے ہمارا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے swaying in the wind کہ وہ ہوا کے اندر جھوم رہے ہیں۔ یہ ہمارا رائٹ آپشن ہے کہ شاعر نے آبی نرگس کے پھولوں کی حرکت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ ہوا کے اندر جھوم رہے ہیں۔ پورشن نمبر 5 دیکھیں بچے to what does the poet compare the daffodils in terms of their continuous stretch؟ to what does the poet compare شاعر کس طرح کمپیئر کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے the daffodils آبی نرگس کے پھولوں کا in terms of their continuous stretch ان کے لگاتار پھیلنے کا موازنہ کس طرح کرتا ہے؟ a flowing river ایک بہتے ہوئے دریا سے، a starry night ایک ستاروں بھری رات سے، a long road ایک لمبے راستے سے، an endless forest اور کبھی نہ ختم ہونے والے جنگل سے۔ تو بچے ہمارا رائٹ آپشن ہے وہ ڈیفوڈلز کے لگاتار پھیلنے کا جو موازنہ ہے، کمپیریزن ہے، ایک سٹیری نائٹ سے کرتا ہے، ستاروں بھری رات سے کرتا ہے۔ پورشن نمبر 6 ہے بچے ہاؤ مینی ڈیفوڈلز ڈاز دی پوئٹ ایسٹیمیٹ ہی سا ایٹ اے گلینس؟ ہاؤ مینی ڈیفوڈلز کتنے ڈیفوڈلز ڈاز دی پوئٹ ایسٹیمیٹ شاعر نے اندازہ لگایا ہے ہی سا ایٹ دی گلینس اس نے اچانک ایک ہی نظر میں دیکھیں۔ شاعر نے کتنے آبی نرگس کے پھولوں کا اندازہ لگایا کہ اس نے ایک ہی نظر میں دیکھیں؟ ہنڈریڈز 100 کا، 1000 ہزاروں کا، 10,000 10,000 کا، ہنڈریڈز آف 1000 100 میں سے ہزاروں کا۔ تو یہ بچے آپ نے اس کا کرنا ہے 10 آف 1000 یعنی کہ تقریباً 10,000 تھی جو جب شاعر نے کہا تھا کہ 10,000 سا آئی ایٹ اے گلانس کہ میں نے 10,000 کو ایک نظر میں دیکھا۔ تو یہ ہمارا رائٹ آنسر ہے 10 آف 1000۔ Which word best describes the poet's initial feeling before he sees the daffodils؟ Which words best describes شاعر کس چیز کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے؟ the poet's initial feeling شاعر کی ابتدائی احساس کو before he sees the daffodils ڈیفوڈلز آبی نرگس کے پھولوں کو دیکھنے سے پہلے۔ ہیپی خوشی، لونلی تنہا، ایکسائٹیڈ پرجوش، اینگری غصے کو۔ تو یہ بچہ لونلی اس کا جو ہے ہمارا رائٹ آپشن ہے، اس کے اوپر آپ نے ٹک کرنا ہے۔ واٹ ایفیکٹ ڈو دی ڈیفوڈلز ہیو آن دی پوئٹس موڈ وین ہی لیٹر ریکالز دیم؟ واٹ ایفیکٹ ڈو دی ڈیفوڈلز ہیو آن دی پوئٹس موڈ؟ جو ڈیفوڈلز ہیں ان کا جو اثر ہے شاعر کی موڈ کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ وین ہی لیٹر ریکالز دیم جب وہ بعد میں انہیں یاد کرتا ہے۔ دے میک ہم سیڈ وہ اسے غمزدہ کرتے ہیں۔ دے میک ہم اینکشیس وہ اسے پریشان کرتے ہیں۔ دے برنگ ہم جائے وہ اس کے لیے خوشی لے کر آتے ہیں۔ دے میک ہم ٹائرڈ وہ اسے تھکا دیتے ہیں۔ تو یہ بچے ہمارا جو رائٹ آپشن ہے جب شاعر بعد میں آبی نرگس کے پھولوں کو یاد کرتا ہے تو وہ اس کے لیے خوشی لے کر آتے ہیں۔ دے برنگ ہم جائے وہ اس کے لیے خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ واٹ فریز ڈاز دی پوئٹ یوز ٹو ڈسکرائب ہز ریفلیکٹیو مومنٹس اباؤٹ دی ڈیفوڈلز؟ واٹ فریز ڈاز دی پوئٹ یوز شاعر کون سا فریز اس بیان کرتا ہے ہز ریفلیکٹیو مومنٹس اپنے ریفلیکٹیو لمحات کو بیان کرنے کے لیے اباؤٹ دی ڈیفوڈلز آبی نرگس کے پھولوں سے متعلق؟ ان اے چیئرفل موڈ، in a vacant or in pensive mood, in a thoughtful moment, in a joyous state۔ تو یہ بچے ہمارا جو رائٹ آپشن ہے in a vacant or in pensive mood جب شاعر خالی ذہن یا فکر کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اس کے ریفلیکٹیو مومنٹس کے اظہار کو بیان کرتے ہیں۔
Which line from the poem best conveys the lasting impact of the daffodils on the poet? Which line from the poem نظم کی کون سی نظم کی کون سی لائن بیسٹ کنویز دی لاسٹنگ امپیکٹ بیسٹ کنویز بہترین طریقے سے پہنچاتی ہے دی لاسٹنگ امپیکٹ دیرپا اثر کو آف دی ڈیفوڈلز آب نرگس کے پھولوں کو آن دی پوئٹ شاعر کے لیے I wandered lonely as a cloud میں تنہا بادل کی طرح گھوم رہا تھا They stretched in never ending line وہ کبھی نہ ختم ہونے والی لائن میں پھیلے ہوئے تھے And then my heart with pleasure filled اور پھر میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے The waves bashed them beside them dance لہریں بھی ان کے ساتھ ناچتی تھیں تو بچے سوال میں پوچھا گیا ہے کہ کون سی لائن اس کے خوشی کے دیرپا اثر کو ظاہر کرتی ہے And then my heart with pleasure fills اور جب وہ آبی نرگس کے پھولوں کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے یہ بچے ہمارا رائٹ آنسر ہے اس کے اوپر آپ نے ٹک کرنا ہے ووکیبلری ہے بچے آنسر دی فالوئنگ کویسچن ایز ایکسپلینڈ ان دی ایگزامپل گیون بلو ان سوالوں کے جواب دینے بچے جیسے کہ ایگزامپل کے اندر بیان کیا گیا ہے آئیڈینٹیفائی سینونیمز ان دی پوئم ڈیفوڈلز دیٹ ہیو سملر ڈکشنری ڈیفینیشنز by different connotation or emotional undertones وہ کہتے ہیں آئیڈینٹیفائی سینونیمز کا ہم نے شناخت کرنی ہے ان دی پوئمز ڈیفوڈل کی نظم کے اندر دیٹ ہیو سملر ڈکشنری ڈیفینیشن جو کہ سملر ایک جیسی ڈکشنری کی جو تعریفیں ہیں رکھتے ہیں بٹ ڈفرینٹ کونوٹیشن لیکن مختلف کونوٹیشن بچے کونوٹیشن ہوتا ہے کسی لفظ سے وابستہ جذباتی یا پوشیدہ مفہوم اسے کہتے ہیں کونوٹیشن آر یا ایموشنل انڈرٹون یا جذباتی پس منظر اس کو بچے سکپ کر رہے ہیں 2 پورشن دیکھیں رائٹ سینٹینسز فار ایچ ورڈ ہائی لائٹس دی ڈفرینٹ کونوٹیشن رائٹ سینٹینسز جملے لکھیں فار ایچ ورڈ ہر لفظ کے لیے ہائی لائٹنگ جو کہ ہائی لائٹ کرتی ہوں دی ڈفرینٹ کونوٹیشن مختلف کونوٹیشن کو یعنی کہ اس کے لفظ کی جذباتی یا پوشیدہ مفہوم کو واضح کرتے ہوں اس کو بھی بچے ہم سکپ کر رہے ہیں ڈسکس دی ڈفرینٹ فیلنگز آر آئیڈیاز نوانسز دیٹ ایچ ورڈ ایووکس بیانڈ اٹس بیسک ڈیفینیشن ڈسکس دی ڈفرینٹ فیلنگز مختلف احساس کو ڈسکس کریں آر آئیڈیاز یا خیالات کو نوانسز بچے ہوتے ہیں باریک فرق یعنی کسی چیز کے مفہوم احساس انداز میں جو باریک نازک فرق پایا جاتا ہے اس کے لیے نوانسز کا لفظ یوز ہوتا ہے دیٹ ایچ ورڈ ایووکس جس کے لیے ہر ایک لفظ ابھارتا ہے بیانڈ دور اٹس بیسک ڈیفینیشن اس کی ابتدائی تعریف سے ہر لفظ اپنے مطلب کے علاوہ کون سے جذبات یا خیالات پیدا کرتا ہے ان پر بحث کریں دوبارہ سنیں بچے ہر لفظ اپنے مطلب کے علاوہ کون سے جذبات یا خیالات پیدا کرتا ہے ان پر بحث کرنی ہے تو یہ بچے اس کو بھی ہم سکپ کر رہے ہیں کویسچن نمبر 4 ہے ایگزامائن ہاؤ دی چوائس آف اے پارٹیکولر ورڈ افیکٹ دی میننگ اینڈ ٹون ان اے ڈفرینٹ کنٹیکسٹ وہ کہتا ہے ایگزامائن معائنہ کریں ہاؤ دی چوائس آف اے پارٹیکولر ورڈ کس طرح کسی خاص لفظ کا جو انتخاب ہے افیکٹس اثر انداز ہوتا ہے دی میننگ معنی کے اوپر اینڈ اور ٹون ان اے ڈفرینٹ کنٹیکس اس کی ٹون کے اوپر ڈفرینٹ کنٹیکس مختلف اسباق میں یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ معائنہ کریں کہ کسی مخصوص لفظ کا جو انتخاب ہے مختلف اسباق میں معانی اور لہجے پر اثر انداز ہوتا ہے تو اس کا ہم نے معائنہ کرنا ہے تو دیکھتے ہیں بچے اس کے ایگزامپل دیکھ رہے ہیں ایگزامپل ہے ہمارے پاس لونلی ورسز سالیٹری اب لونلی کا میننگز بھی تنہا ہوتا ہے اور سالیٹری کا میننگز بھی تنہا ہوتا ہے آر دی ورڈز ود سملر ڈینوٹیشن بچے کیا ہوتا ہے کسی لفظ کا جو سیدھا سادہ مطلب ہوتا ہے اصل مطلب جو لفظ کا ہوتا ہے اسے ڈینوٹیشن کہتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ لونلی اور جو سالیٹری ہیں وہ سیم ڈینوٹیشن رکھتے ہیں یعنی کہ ان کا جو میننگز ہے مطلب ہے وہ ایک جیسا ہے لونلی کو دیکھیں بچے وہ کہتا ہے لونلی کے ڈینوٹیٹو میننگز اور کونوٹیٹو میننگز بیان کریں اب ہم بچے پہلے سمجھتے ہیں کہ ڈینوٹیٹو میننگز کیا ہوتے ہیں اور کونوٹیٹو میننگز کیا ہوتے ہیں ڈینوٹیٹو میننگز بچے کسی لفظ کا اصل سیدھا سادہ
اور لغت والا جو مطلب بغیر کسی جذباتی یا علامتی مفہوم کے ہوتا ہے وہ ڈینیٹوٹیو میننگز کہلاتا ہے. یعنی کہ کسی لفظ کا وہ مفہوم جو جذبات، خیالات یا علامتی انداز میں نہ لیا جائے وہ کہلاتا ہے ڈینیٹوٹیو میننگز. یعنی کہ سیدھا سادہ اس کے اندر کسی قسم کے جذبات نہ ہوں، خیالات نہ ہوں یا کسی قسم کی علامت نہ ہو، تو اس لفظ کا جو ڈینیٹیٹیو میننگز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس، یعنی کہ سیدھا سادہ مطلب وہ ڈینیٹیٹیو میننگز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے دوسرا کونیٹیٹیو میننگز. کونیٹیٹیو میننگ بچے وہ ہوتا ہے جو کسی لفظ کے جذبات، خیالات یا علامتی انداز میں لیا جاتا ہے وہ کونوٹیٹیو میننگز ہوتے ہیں. اب مثالیں دیکھیں بچے. ایک لفظ ہے روز، پھول. روز کے میننگز جو ڈینیٹیٹیو میننگز ہیں وہ پھول ہے، اور جو روز کے کونوٹیٹیو میننگز ہیں وہ محبت، نرمی، خوبصورتی. یعنی کہ یہ اس روز کی جو صلاحیتیں ہیں، خوبیوں کو مد نظر رکھ کر لیا جاتا ہے. اب اس طرح ایک لفظ ہے ہوم، گھر. گھر اب اس کا ڈینیٹیٹیو میننگز ہے، اور جو کونوٹیٹیو میننگز ہیں وہ سکون ہے، خاندان ہے اور اپنائیت ہے. یہ اس کے کونوٹیٹیو میننگز ہیں. اسی طرح اب ایک لفظ ہے سنیک، سانپ. اب سانپ جو ہے اس کا سیدھا سادہ جو میننگز ہے وہ ڈینوٹیٹیو میننگز اس کا سانپ ہے، اور جو کونوٹیٹیو میننگز ہے وہ سانپ کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی کہ اس کی خصلتیں بتا دیں کہ فریب، چلاکی، خطرہ، یہ اس کے کونوٹیٹیو میننگز ہیں. اسی طرح اب ونٹر ہے. ونٹر کا جو لفظ ہے، ونٹر کا جو میننگز ہے سرما. سرما اب اس کا ڈینوٹیٹیو میننگز ہے، اور جو اس کی سرما کے اندر جو چیزیں چھپی ہیں، مثال کے طور پر تنہائی، سکون، اداسی، یہ اس کے کونوٹیٹیو میننگز ہیں. تو بچے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ڈینیٹیٹیو میننگز وہ ہوتا ہے جو کسی لفظ کا سیدھا سادہ اصل اور لغت والا جو مطلب ہوتا ہے وہ ڈینیٹیٹیو میننگز ہوتا ہے، اور جو کسی لفظ کا جذبات والا، خیالات والا، علامتی انداز والا میننگز ہوتا ہے وہ کونوٹیٹیو میننگز ہوتا ہے. اچھا جی، شروع کرتے ہیں بچے. ڈینوٹیٹیو میننگز بینگ وداؤٹ کمپنی، آئسولیٹڈ، یعنی کہ تنہا. اب ہم لونلی کا ڈینوٹیٹیو میننگز دیکھ رہے ہیں. لونلی کا جو ڈینوٹیٹیو سیدھا سادہ مطلب ہے بینگ وداؤٹ، بغیر کسی کے، کمپنی کے، آئسولیٹڈ، تنہا ہونا. اب کونوٹیٹیو میننگز ہم لونلی کا لے رہے ہیں. آفن کیریز اے نیگیٹو کونوٹیشن، کہ اکثر جو ہے وہ منفی کونوٹیشن لیتا ہے. امپلائنگ سیڈنس، یعنی کہ یہ سیڈنس کو بیان کرتا ہے. ڈیزولیشن، تنہائی کو. اینڈ اے سینس آف ابینڈنمنٹ، اور ترک کرنے کے شعور کو ظاہر کرتا ہے. یعنی کہ اس کے اندر جو چھپے ہوئے چیزیں ہیں ان کو یہ ظاہر کرتا ہے. یعنی کہ یہ آئسولیٹڈ، تنہا جو ہے یہ تو صرف اس کا لغت والا مطلب ہے، لیکن جس کے اندر جذبات کو ابھارا جاتا ہے اور معنی کو گہرائی دی جاتی ہے وہ ہمارا کونوٹیٹیو ہوتا ہے. اب اسی طرح ایک لفظ سالیٹری ہے. سالیٹری کے میننگ جو ہیں ڈینوٹیٹیو میننگ ایگزسٹنگ alone، ناٹ بینگ ود ادرس، یعنی کہ تنہا ہونا، دوسروں کے ساتھ نہ ہونا. اور جو کونوٹیٹیو میننگز ہیں جنرلی نیوٹرل اور پازیٹیو، عموماً نیوٹرل یا مثبت ہونا. سجیسٹنگ پیسفلنس، سکون کو سجیسٹ کرنا. سیلف سفیشینسی، خود کفیل ہونا. اینڈ ڈیلیبریٹ چوائس بی alone، اور جو اس کی ہے تنہا ہونے کی ڈیلیبریٹ چوائس کو انتخاب ہونا. اچھا یہ بچے اب کونوٹیٹیو میننگز تھا سالیٹری کا، اور ڈینوٹیٹیو میننگز بھی ہم نے اوپر پڑھ لیا. اب دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کونوٹیٹیوز، کونوٹیشنز اینڈ نوانسز، کہ کونوٹیشنز کیا ہوتا ہے اور نوانسز کیا ہوتے ہیں. The nuanced differences between the words lonely and solitary, which have similar denotative meanings but different connotation and implication. وہ کہتا ہے یہ ایک جذباتی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جہاں دوسروں کی غیر موجودگی یا تکلیف دہ ناپسندیدہ محسوس ہوتی ہے. یہ بچے نوانسز کی بات ہے، لیکن اس کو سمجھیں. دی نوانسز ڈفرینس، جو نوانسز ڈفرینس ہے بٹوین دی ورڈز لونلی اینڈ سالیٹری، لونلی اور سالیٹری کے درمیان جو نوانسز کا جو ڈفرینس ہے، وچ ہیو سملر ڈینوٹیٹیو میننگز، جو یہ دونوں لفظ جو ان کے میننگز ہیں سملر ہیں، ان کے ڈینوٹیٹیو میننگز سملر ہیں، لغت والے میننگز ان کے سملر ہیں، ایک جیسی ہیں. بٹ لیکن ڈفرینٹ کونوٹیشنز،
لیکن ان کے جو کونوٹیشنز ہیں وہ مختلف ہیں، یعنی کہ ڈینوٹیٹو میننگز ان دونوں لفظوں کے ایک جیسی ہیں لیکن کونوٹیٹو میننگز ان دونوں لفظوں کے مختلف ہیں، اینڈ امپلیکیشن اور ان کے جو ممکنہ اثرات بھی ہیں یہ بھی مختلف ہیں۔ لونلی، اب جو ورڈ لونلی ہے اس کا نوانس ہم دیکھ رہے ہیں۔ نوانس کیا ہے؟ امپلائز این ایموشنل اسٹیٹ ویئر دی ایبسنس آف ادر از پینفل اور انڈیزائریبل۔ امپلائز این ایموشنل اسٹیٹ یعنی کہ یہ ایک جذباتی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، ویئر جہاں دی ایبسنس آف ادرز دوسروں کی غیر موجودگی، از پینفل اور انڈیزائریبل تکلیف دہ یا ناپسندیدہ محسوس کی جاتی ہے۔ یعنی کہ جو نوانس ہوتا ہے یہ ایک جذباتی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جہاں دوسروں کی غیر موجودگی تکلیف دہ یا ناپسندیدہ محسوس ہوتی ہے۔ ایگزامپل سینٹینس ہے بچے، آفٹر موونگ ٹو اے نیو سٹی شی آفن فیلٹ لونلی اینڈ مسڈ ہر فرینڈ۔ آفٹر موونگ ٹو اے نیو سٹی، نئے شہر کی طرف حرکت کرنے کے بعد، شی آفن فیلٹ لونلی وہ اکثر تنہا محسوس کرتی تھی، اینڈ مسڈ ہر فرینڈز اور اپنے دوستوں کو مس کرتی تھی۔ انٹرپریٹیشن، اس کی وضاحت کیا ہے؟ دی ورڈ لونلی کنویز ہر ایموشنل ڈسٹریس اینڈ لانگنگ فار کمپینین شپ، کہ جو ورڈ لونلی ہے وہ اپنے اس کے جو ایموشنل ڈسٹریس ہیں یعنی کہ جذباتی بے چینی ہے اس کو پہنچاتا ہے، اینڈ لانگنگ فار کمپینین شپ اور کسی کے ساتھ ہونے کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے، دی ورڈ لونلی۔ سالیٹری، اس کا اب نوانس دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ suggests a state of being alone that is not necessarily negative and can be peaceful or introspective۔ suggest a state of being alone، یہ تنہا ہونے کی حالت کو سجیسٹ کرتا ہے، that is not necessarily negative، جو کہ ضروری طور پر منفی نہیں ہے، and can be peaceful اور پرامن ہو سکتی ہے، اور introspective یا introspective سوچ بچار والی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ ایسا اکیلا پن جو ضروری نہیں کہ منفی ہو بلکہ پرسکون یا سوچ بچار والا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ہم نے لونلی میں دیکھا تھا کہ وہ ڈسٹریس اور لانگنگ فار کمپینین شپ تھا، یعنی کہ جذباتی بے چینی اور کسی ساتھی کی ساتھ ہونے کی خواہش کو ظاہر کرتا تھا، ورڈز لونلی۔ لیکن یہ جو ورڈ سالیٹری ہے اس کے اندر اکیلا پن نہیں ہے، یعنی ایسا اکیلا پن جو ضروری نہیں ہے کہ منفی ہو بلکہ پرسکون یا سوچ بچار والا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر وہ ایموشنل ڈسٹریس اور لانگنگ فار کمپینین شپ نہیں ہے ورڈ سالیٹری کے اندر۔ ایگزامپل سینٹینس، ہی انجوائڈ ہز سالیٹری واکس ان دی فوریسٹ فائنڈنگ پیس ان دی کوائٹ۔ ہی انجوائڈ ہز سالیٹری واکس، ہی انجوائڈ وہ لطف اندوز ہوتا ہے، ہز سالیٹری واکس اپنی تنہا واک سے، ان دی فوریسٹ جنگل میں، فائنڈنگ پیس ان دی کوائٹ فائنڈنگ تلاش کرتا ہے، پیس سکون، ان دی کوائٹ خاموشی میں، اور وہ خاموشی میں سکون کو تلاش کرتا ہے یا سکون پاتا ہے۔ انٹرپریٹیشن، دی ورڈ سالیٹری انڈیکیٹس اے پازیٹیو چوزن اسٹیٹ ویئر بینگ alone is enjoyed and valued۔ دی ورڈ سالیٹری، یہ جو ورڈ سالیٹری ہے بچے، انڈیکیٹس اشارہ کرتے ہیں اے پازیٹیو ایک مثبت، چوزن اسٹیٹ منتخب حالت کو، ویئر بینگ alone is enjoyed، ویئر بینگ alone is enjoyed جہاں پر تنہائی کو انجوائے کیا جاتا ہے، اینڈ ویلیوڈ اور ویلیو دی جاتی ہے۔ لاو سالیٹری ایک مثبت اور خود اختیار کیا گیا حال ظاہر کرتا ہے جہاں تنہائی کو پسند کیا جاتا ہے اور اس کی قدر کی جاتی ہے۔ تو یہ بچے ہم نے یہ ڈیفرنس اس کے نوانسز کے اندر پایا لونلی اور سالیٹری کے اندر، کہ جو ورڈ لونلی ہے اس کے اندر جذباتی جو بے چینی ہے اور کسی کے ساتھ ہونے کی خواہش کو ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو ورڈ سالیٹری ہے، سالیٹری میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ یہ منفی اکیلا پن جو ہے اس کو منفی نہیں لیا جاتا بلکہ اس کو سکون والا یا سوچ و بچار والا بھی لیا جاتا ہے۔ اچھا بچے آگے بی پورشن ہے، فائنڈ دی کنوٹیشن اینڈ ڈینوٹیشن میننگ آف دیز ورڈ، یعنی کہ یہ جو انہوں نے لسٹ دی ہے لفظوں کی، لونلی اور کلاؤڈ اور فلٹرنگ، تو ان کے ہم نے ڈینوٹیٹیو میننگز اور کونوٹیٹیو میننگز تلاش کرنے ہیں۔ تو یہ بچے میں نے ایک نوٹس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں ایک پیج کے اوپر، تو ادھر سے ہم دیکھ لیتے ہیں جلدی ان کو۔
یہ بچے ہمارے ورڈز ہیں لونلی، کلاؤڈ، فلٹرنگ، سپرائٹلی، گیزڈ اینڈ بلیس، اور ہم نے ان کی ڈینیٹیو میننگ دیکھنے ہیں اور کونوٹیٹیو میننگ. تو جلدی جلدی ان کو دیکھ لیتے ہیں. لونلی، بینگ alone وداؤٹ کمپنی، یہ اس کا ڈینیٹیو میننگز ہے. فیلنگ سیڈ اور آئسولیٹڈ. کلاؤڈ، a visible mass of condensed water vapor in the sky. کنفیوژن، سیڈنس اور ڈریمی اسٹیٹ. بچے میں ان کو زیادہ ایکسپلین نہیں کر رہا، آپ نے خود سمجھ لینا ہے تھوڑا بہت. یہ میں نے لکھ دیے ہیں اور ادھر سے سمجھا بھی دیے ہیں، تو آپ نے جاسٹ ان کو اپنے پاس اگر لکھنا ہے تو لکھ سکتے ہیں اور خود سے پھر ان کو سمجھ لینا ہے. کیونکہ اگر میں سمجھاتا ہوں تو یہ ہماری ویڈیو ایکسرسائز کی تقریباً 2 گھنٹوں تک چلی جائے گی، جو کہ مناسب نہیں ہے. فلٹرنگ، پھڑپھڑانا. موونگ لائٹلی اینڈ کوئکلی. ایکسائٹمنٹ، لیولینس اور نروسنس. سپرائٹلی، فل آف انرجی اینڈ لائف. چیئرفل اینڈ یوتھفل. گیزڈ، لک اسٹڈیلی اینڈ انٹینسلی. ڈیپ تھاٹ، ایڈمائریشن اور ونڈر. اور بلس کے ڈینیٹیو میننگز ہیں پرفیکٹ ہیپینس، اور کونوٹیٹیو میننگز ہیں بچے پیسفل، جائے، اسپریچول اینڈ ہیپینس. سی پورشن ہے بچے ہمارا اسپیسیفائی پازیٹیو اینڈ نیگیٹو کونوٹیشن آف ایچ آف دی فالوئنگ. اس کے اندر ہم نے بچے پازیٹیو اور نیگیٹو کونوٹیشن کو حل کرنا ہے. گیز، اسٹیئر، شائن، گلیئر، ہورڈ اینڈ کولیکٹ. وہ بچے ادھر اس نے لو ورڈز دے دیے ہیں، اب ہم نے اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو کونوٹیشن کو حل کرنا ہے. وہ کہتا ہے گیز کا آپ میں پازیٹیو کونوٹیشن دیں. تو یہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ والا ورڈ جو ہے پازیٹیو ہے اور یہ والا نیگیٹو ہے. تو ان الفاظ کو دیکھنے کے بعد ہم نے ان کے پھر سینٹینسز بھی دینے ہیں. ٹو لک ود ایڈمائریشن اور لو. گیز کا مطلب ہوتا ہے محبت اور تعریف کی نظر سے دیکھنا. اسٹیئر ہے، اسٹیئر ٹو لک ریوڈلی اور ایگریسولی. ریوڈلی اور ایگریسولی جارحیت کے انداز میں یا ریوڈلی بیہیویئر کے ساتھ دیکھنا. تو یہ بچی ہمارا جو گیز کا ورڈ ہے یہ پازیٹیو کونوٹیشن ہے، اور جو اسٹیئر والا ورڈ ہے یہ ہمارے پاس نیگیٹو کونوٹیشن، کہ یہ ہمیں پازیٹیو میننگز دے رہا ہے اور یہ ہمیں نیگیٹو میننگز دے رہا ہے. شائن ٹو گلو برائٹلی اور بیوٹیفلی. یعنی کہ شائن کا مطلب ہوتا ہے چمکنا، برائٹلی اور بیوٹیفلی خوبصورت انداز میں. اور جو گلیئر ہے ٹو لک اینگریلی، غصے کی حالت میں دکھائی دینا، اور ہارشلی یا جذباتی حالت میں. تو یہ بچے یا سختی کی حالت میں. تو یہ بچے جو ورڈ شائن ہے یہ ہمارے پاس پازیٹیو کونوٹیشن ہے، اور جو ورڈ گلیئر ہے یہ ہمارے پاس نیگیٹو کونوٹیشن ہے. ہولڈ ٹو کلیکٹ سیلفشلی ٹو کلیکٹ سیلفشلی اور ایکسیسیولی. یعنی کہ کسی چیز کو خود غرضی سے یا زیادتی کے ساتھ جمع کرنا. اور جو ورڈ کولیکٹ ہے یہ ہمارے پاس ٹوگیدر ود کیئر اور پرپس. ٹوگیدر اکٹھا کرنا، ود کیئر احتیاط کے ساتھ، اور پرپس یا کسی مقصد کے ساتھ. تو یہ ہمارا جو ورڈ ہورڈ ہو گیا بچے یہ ہمارا نیگیٹو کونوٹیشن بن گیا، کیونکہ اس نے منفی میننگز نہیں ہیں. اور یہ ورڈ جو ہمارا کولیکٹ ہے یہ پازیٹیو کونوٹیشن بن گیا، کیونکہ اس نے پازیٹیو میننگز دیے ہیں. جی بچے گرامر ہے فگریٹو لینگویج ان دی پویم. نظم کا جو بیانیہ انداز ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے. پہلا ہے بچے ہمارے پاس سیمیلی، کہ سیمیلی کیا ہوتا ہے، پرسونیفیکیشن کیا ہوتا ہے، ہائپربول کیا ہوتا ہے، یا میٹافور. تو اب ان سب کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے. ڈیفینیشن ہے a figure of speech that compares two different things using the words like or as. بیان کا ایسا انداز جو کہ دو مختلف چیزوں کا موازنہ کرتا ہے، جیسا کہ ان الفاظ کو استعمال کر کے لائک اور ایز کو. یعنی کہ ان دو الفاظ میں سے کسی کو استعمال کر کے دو مختلف چیزوں کا موازنہ کرتا ہے. سیملی ایگزامپل ہے بچے فرام دی پوئم آئی ونڈر لونلی ایز اے کلاؤڈ. اب اس نے کہا کہ میں تنہا بادل کی طرح گھوم رہا تھا. اس نے اپنا موازنہ کیا ہے بادل سے، کس ورڈ کا استعمال کر کے، ایز کا. یعنی کہ جو سیملی ہوتا ہے اس کو تشبیہ بھی کہتے ہیں. یہ ایسا انداز بیان ہوتا ہے جس میں دو مختلف چیزوں کا موازنہ کیا جاتا ہے، تو اس کو سیملی کہتے ہیں. تو اس میں شاعر نے اپنا موازنہ کیا کہ میں بھی بادل کی طرح گھوم پھر رہا تھا. اپنا موازنہ کیا بادل کے ساتھ. تو یہ جو ہمارے پاس ورڈ ایز ہے یا لائک ہے یہ ہمارے پاس سیملی ہے. ایکسپلینیشن دی پوئٹ کمپیئرز ہز لونلینس ٹو اے کلاؤڈ drifting in the sky, emphasizing his sense of isolation and aimlessness. The poet compares his loneliness. شاعر اپنی تنہائی کا موازنہ کر رہا ہے ٹو اے کلاؤڈ، بادل سے.
ڈرفٹنگ ان دی اسکائی جو کہ آسمان کے اوپر تیر رہا ہے. emphasizing his sense of isolation, emphasizing زور دے رہا ہے his sense of isolation اپنے علیحدگی کے احساس پر زور دے رہا ہے. اینڈ aimlessness اور اپنی بے مقصدی کے اوپر زور دے رہا ہے. تو یہ بچے ہمارا سیملی کا پورشن کمپلیٹ ہو گیا. آگے دیکھیں پرسونیفیکیشن. پرسونیفیکیشن بچے ہوتا ہے شخصیت نگاری، یعنی کہ غیر جاندار چیز کو جانداروں والی خصوصیات دینا. یہ بچے ہم نے کویسچن آنسر میں بھی اس کو ایکسپلین کیا تھا. ڈیفینیشن: a figure of speech that gives human qualities to animals, objects or ideas. a figure of speech بیان کا ایسا انداز that gives human qualities جو کہ انسانوں کی خوبیاں، انسانوں کی خصوصیات دیتا ہے to animals جانوروں کو، objects اشیاء کو، اور ideas یا خیالات کو. بیان کا ایسا انداز جس میں انسانوں کی خصوصیات جانوروں، اشیاء یا خیالات کو دی جاتی ہیں. ایگزامپل فرام دی پوئم سے ہم نے ایگزامپل لینی ہے. فلٹرنگ اینڈ ڈانسنگ ان دی بریز، پھڑ پھڑا رہے تھے اور ناچ رہے تھے صبح کی ہوا میں. ایکسپلینیشن: اب بچے یہ دیکھیں نا، صبح کی ہوا میں پھڑ پھڑانا اور ناچنا. اب دیکھیں جو شاعر نے پھڑ پھڑانے اور ناچنے کا جو ورڈ ہے وہ ڈیفوڈیلز آب نرگس کے پھولوں کے لیے استعمال کیا تھا. اب بچے پھول تو نہیں پھڑ پھڑاتے یا پھول تو نہیں ناچتے، تو اس نے یہ پرسونیفائی کیا ہے انسانوں والی جو خوبیاں ہیں، ناچنا اور پھڑ پھڑانا، یہ خوبیاں اس نے اپنا پھولوں کو دے دی ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس نے پرسونیفائی کیا ہے. ایکسپلینیشن: دی ڈیفوڈیلز آر ڈسکرائبڈ ایز اف دے ور ڈانسنگ which makes the scene more lively and relatable, conveying a sense of joy and movement. The daffodils are described as daffodils بیان کیے گئے ہیں as if they were dancing کہ وہ ناچ رہے تھے. which makes the scene more lively جو کہ منظر کو مزید جاندار بناتا ہے and relatable اور خوشگوار بناتا ہے. conveying a sense of joy and movement اور خوشی اور حرکت کے احساس کو پہنچاتا ہے. یہ بچے ہمارا پرسونیفیکیشن والا ایڈنگس کمپلیٹ ہو گیا. ہائپربول. ہائپربول بچے کیا ہوتا ہے؟ ہائپربولے بھی بولتے ہیں اس کو. ہائپربول مبالغہ، یعنی کہ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، یعنی کہ وہ مبالغہ امیز بیان ہوتا ہے جو اپنے اصلی اور حقیقی معنی نہیں دیتا، بلکہ کسی چیز کے اوپر زور دینے یا اثر پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. An exaggerated statement ایک ایسی مبالغہ آمیز بیان not mean to be taken literally جو کہ اصلی یا حقیقی مینز جس کا نہیں لیا جاتا. used for a great emphasis or effect. used for استعمال ہوتا ہے a great emphasis or effect مزید اثر پیدا کرنے کے لیے یا زور دینے کے لیے، یعنی کہ یہ ایسا بیان ہوتا ہے، مبالغہ آمیز بیان ہوتا ہے جو کہ حقیقی میننگز میں نہیں لیا جاتا، بلکہ کسی چیز کے اوپر زور دینے کے لیے یا اس کا اثر پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایگزامپل فرام دی پوئم 10,000 saw I at a glance. میں نے اچانک ایک ہی نظر میں 10,000 پھولوں کو دیکھا. ایکسپلینیشن: اچھا یہ بات سمجھنے بچی، اس نے جو 10,000 کا ورڈ استعمال کیا ہے یہ اپنی بات کے اندر اثر پیدا کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے کہ 10,000 پھولوں کو میں نے دیکھا. اب وہ بھی یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میں نے 20 پھولوں کو اچانک دیکھا. اگر وہ یہ کہتا کہ میں نے 10 پھولوں کو اچانک دیکھا تو اس کی بات میں اتنا اثر نہ ہوتا کہ ہم سمجھتے کہ یار تھوڑے سے پھول تھے اس نے دیکھ لیے تھے. لیکن جب اس نے کہا کہ 10,000 پھولوں کو میں نے اکٹھے دیکھا تو ہم نے سمجھا کہ یہ کوئی بہت ہی زیادہ پھول تھے جو اس نے دیکھے ہیں. تو اس لیے کسی بات کے اندر جب اثر پیدا کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہائپربول یعنی کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. 10,000 saw I at a glance. Example from the poem 10,000 saw I at a glance. Explanation: Wordsworth exaggerated the number of the daffodils to highlight the overwhelming beauty and impact of the scene on him. Wordsworth نے یہ مبالغہ آرائی کی ہے تعداد بتا کر ڈیفوڈلز کی تاکہ عیاں ہو سکے، واضح ہو سکے اس کی جو خوبصورتی ہے پھولوں کی، اس کے منظر کی جو خوبصورتی ہے یا اثر ہے شاعر کے اوپر اثر کو بتا سکے، یا وہ یہ بتا سکے کہ یہ ساری چیزیں اس کے اوپر غالب آ گئیں. میٹافور ہے بچے. اس کے بعد میٹافور بچے ہوتا ہے استعارہ، یعنی کہ ایسا انداز بیان
جس میں کسی چیز کا براہ راست دوسری چیز سے موازنہ کیا جائے اور جو علامتی مطلب بھی رکھتا ہو. مثال جیسے ڈیفینیشن: A figure of speech that directly refers to one thing by mentioning other, implying a symbolic comparison. بیان کا ایسا انداز that directly refers جو کہ براہ راست to one thing by mentioning other جو کہ براہ راست دوسری چیز سے موازنہ رکھتا ہو, implying a symbolic comparison اور جس کے اندر کیا ہو, symbolic comparison بھی ہو, علامتی مطلب بھی موجود ہو. Example from the poem: They flash upon that inward eye, کہ وہ میری دل کی آنکھ پر چمکتے تھے. Explanation: The inward eye is a metaphor, ایک استعارہ ہے for the poet's memory, شاعر کی یادداشت اور imagination ذات تخیل کے لیے. Suggesting جو کہ suggest کرتا ہے right that the memory of the daffodils کہ آبی نرگس کی جو یادیں ہیں is vivid, واضح and striking اور نمایاں ہیں. یہ بچے جو ورڈ استعارہ لیا جاتا ہے, ادھار لیا جاتا ہے, اسے میٹافور کہتے ہیں. تو شاعر نے اس پوئم کے اندر انورڈ آئی ہے, باطنی آنکھ ہے, دل کی آنکھ ہے, اس کو استعارہ لیا ہے. اگلا بچے ایلیٹریشن. ایلیٹریشن ایک ادبی اصطلاح ہے بچے جس میں ایک جیسے حروف یا آوازیں الفاظ کے شروع میں بار بار آتی ہیں. تعریف دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن: دی ریپیٹیشن آف دی سیم کنسوننٹ ساؤنڈ ایٹ دی بگننگ آف ایڈجسنٹ اور کلوزلی کنیکٹڈ ورڈز. دی ریپیٹیشن آف دی سیم کنسوننٹ کی جو بار بار تکرار ہے ساؤنڈ آواز کا, ایٹ دی بگننگ آف ایڈجسنٹ قریبی اور کلوزلی کنیکٹڈ ورڈز ایک دوسرے سے جو الفاظ ہیں قریبی جڑے ہوئے ان سے, یعنی کہ ملحقہ یا قریب سے جڑے ہوئے الفاظ کے شروع میں ایک ہی کانسوننٹس کی جو آواز کی تکرار ہے اس کو ایلیٹریشن کہتے ہیں. ایگزامپل فرام دی پوئم: beside the lake beneath the trees. Explanation: the repeated B sound creates a musical rhythm enhancing the poem's auditory appeal. یعنی کہ جو B ہے beside the lake beneath the trees, یہ B والا جو ورڈ ہے یہ ایک ریتھم کو کریٹ کر رہا ہے, میوزیکل ریتھم کو کریٹ کر رہا ہے جو نظم کی سماعتی کشش ہے اس کو پیدا کر رہا ہے. ایسونینس بچے ایک ادبی تکنیک ہے جس میں قریبی الفاظ میں واولز کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہیں. آپ ڈیفینیشن دیکھیں: the repetition of vowel sound in nearby words. Example from the poem: a host of golden daffodils. Explanation: the repeated O, host کے اندر O ہے, golden کے اندر O ہے, daffodils کے اندر O ہے. تو وہ کہہ رہا ہے the repeated O sound creates a harmonious effect. جو repeated O sound ہے, O کی جو آواز ہے وہ ایک ہم آہنگ اثر کو پیدا کرتی ہے, adding to the poem's overall musicality, اور جو نظم ہے اس کی musicality کو بیان کرتی ہے یا اس کے اندر اضافہ کرتی ہے. امیجری کیا ہوتا ہے بچے؟ ایسے الفاظ یا جملے جن سے ذہن میں واضح تصویریں بنتی, یعنی کہ ایسے الفاظ کا بولنا جن کو سننے کے بعد ان کی واضح تصویریں ذہن کے اندر سامنے آ جائیں تو اس کو امیجری کہتے ہیں. ڈسکرپٹیو لینگویج دیٹ اپیلز ٹو دی سینس اینڈ کریٹس مینٹل امیج. ڈسکرپٹیو لینگویج تفصیلی زبان دیٹ اپیلز ٹو دی سینسز جو کہ اپیلز متحرک کرتی ہے ٹو دی سینسز حواس خمسہ کو, ایسی تفصیلی زبان جو کہ حواس خمسہ کو متحرک کرتی ہے, اینڈ کریٹس مینٹل امیج اور ذہنی تصویریں بناتی ہے. یعنی کہ ایسی تفصیلی زبان جس سے حواس خمسہ متحرک ہو جاتی ہیں اور ذہن کے اندر تصویریں بنتی ہیں. ایگزامپل فرام دی پوئم: کنٹینیوس ایز دی اسٹارز دیٹ شائن. لگاتار ان ستاروں کی مانند جو کہ چمکتے ہیں, اینڈ ٹوینکل اور ٹمٹماتے ہیں, آن دی ملکی وے کہکشاں کے اندر. یعنی کہ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ کہکشاں کے اندر ستارے ٹمٹماتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر وہ سارا رات کا منظر آ جاتا ہے کہ کس طرح ستارے کھڑے ہوتے ہیں, ٹمٹما رہے ہوتے ہیں, چمک رہے ہوتے ہیں. تو شاعر نے ان الفاظ کو استعمال کر کے ہمارے ذہن کے اندر ملکی وے کہکشاں کی تصویروں کو اجاگر کیا ہے, یعنی اس نے اس امیجری کا استعمال کیا ہے. ایکسپلینیشن ہے بچے:
Wordsworth uses visual imagery to describe the daffodils as a vast twinkling field similar to stars in the night sky, enhancing the reader's visualization of the scene. واڈورتھ یوزز ویژول امیجری. واڈورتھ جو ہے وہ ویژول امیجری کا استعمال کرتا ہے ٹو ڈسکرائب دی ڈیفوڈلز، ڈیفوڈلز کو بیان کرنے کے لیے ایز اے ویسٹ وسیع ٹوینکل لنک چمکتے ہوئے فیلڈ سملر ٹو اسٹار اور ان ستاروں کی مانند دی نائٹ اسکائی جو رات کے آسمان کے اندر ہیں، انہینسنگ دی ریڈرز ویژولائزیشن آف دا سین، اور اس منظر کی جو ویژولائزیشن ہے، ذہن میں تصویر بنتی ہے، اس کی ریڈر کے دماغ کے اندر جو ہے انہینسنگ اس کی تصویر کو انہینس کر رہا ہے یا بڑھا رہا ہے. جی بچے بی پورشن ہے چوز دی اپراپریٹ ورڈز اینڈ فریزز فار افیکٹو کمپیریزن. وہ کہتا ہے افیکٹو کمپیریزن کے لیے اپریٹ فریزز اور الفاظ کا استعمال کریں. سملی، وہ کہتا ہے سملی ادھر ہم نے لگانی ہے. دی بیبی اسکن واز ایز سافٹ ایز اے راک سینڈ پیپر سلک ووڈ. وہ کہتا ہے کہ بچے کی جو جلد تھی اتنی نازک تھی جتنی راک پتھر، سینڈ پیپر ہے، سلک ہے یا ووڈ لکڑی ہے. تو یہ بچے ہمارا جو رائٹ آپشن ہے یہاں پر سلک ہے، تو ہم نے سلک کے اوپر ٹک کرنا ہے. پرسونیفیکیشن بچے ہوتا ہے غیر جاندار چیز کو جانداروں والی خصوصیات دینا. دا ونڈ ڈیش تھرو دی ٹریز وسپرنگ سیکریٹس اینڈ ڈانسڈ اسٹاپڈ ڈیٹ. دی ونڈ ڈانسڈ تھرو دی ٹریز وسپرنگ سیکریٹس. ہائپربول بچے ہوتا ہے مبالغہ میز بیان جو اپنے اصلی اور حقیقی معنی نہیں دیتا بلکہ کسی چیز کے اوپر زور دینے یا اثر پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. I was so hungry I could eat a sandwich, fruit, horse, vegetable. تو بچے اس نے کہا ہے کہ میں اتنا بھوکا تھا کہ میں گھوڑا بھی کھا سکتا تھا. تو اس نے اپنی بھوک کے اثر کو زیادہ بتانے کے لیے لفظ ہارس کا استعمال کیا ہے. امیجری بچے، امیجری ایسے الفاظ ہوتے ہیں یا جملے جن سے ذہن میں واضح تصویر بنتی ہے. The sky was painted with hues of pink and dash as the sunset. Green, blue, orange, purple. تو جہاں پر بچے ہمارا blue آئے گا، pink and blue. میٹافور ہے بچے، میٹافور ایسا انداز بیان ہوتا ہے بچے جس میں کسی چیز کا براہ راست دوسری چیز سے موازنہ کیا جائے اور جو علامتی مطلب بھی رکھتا ہو. ٹائم از اے گریٹ ریور اسٹون ٹری ہیلر. تو جہاں پر بچے ہمارا رائٹ آنسر ہے ریور. ٹائم از اے گریٹ ریور. ایسونینس، دی لیزی ڈیش سیٹ آن اے میٹ. دی لیزی ورم، یہاں پر بچے ہم نے ورم کے اوپر ٹک کرنا ہے. ایلیٹریشن بچے ہوتا ہے ایک ادبی اصطلاح جس میں ایک جیسے حروف یا آوازیں الفاظ کے شروع میں بار بار آتی ہیں. دی کولڈ کرسپ ڈیش سنو کرانچ انڈر فوٹ. کلرفل، کلین، کوائٹ، میلٹنگ. تو یہاں پر بچے ہمارا رائٹ آنسر ہے کوائٹ. دی کولڈ کرسپ کوائٹ سنو کرانچ انڈر فوٹ. جی بچے یوفزم اینڈ آگزیمورون. یوفزم کیا ہوتا ہے اور آگزیمورون کیا ہوتا ہے؟ یوفزم بچے بری بات کو نرم الفاظ میں ادا کرنا یوفزم کہلاتا ہے، اور آگزیمورون بچے جو ہوتا ہے وہ فکرہ ہوتا ہے جس میں دو مضاد الٹ مطلب والے الفاظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں. تو یوفزم دیکھتے ہیں. A euphemism is a mild or an indirect word or an expression substitute for one considered to be too harsh or blunt when referring to something unpleasant or embarrassing. تو یہ بچے یوفزم ایک نرم یا بالواسطہ لفظ یا اظہار ہوتا ہے جو اس چیز کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے جو بہت سخت یا برا محسوس ہو، خاص طور پر جب بات کسی ناخوشگوار یا شرمندہ کن چیز کی ہو. مثال دیکھتے ہیں. ایگزامپلز ان جنرل لٹریچر پاسڈ اوے انسٹیڈ آف ڈائڈ. تو بچے یہ جو یوفزم ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ کو استعمال کیا جائے جن کو استعمال کرنے کے بعد جو سننے والے ہیں، سامعین ہیں، ان پر یہ بات ناگوار نہ گزرے. یعنی کہ ایسا لفظ ہو جو اپنا مقصد بھی پورا بیان کرے اور سننے والے کو زیادہ برا بھی نہ لگے اور اس کو زیادہ ناخوشگوار بھی محسوس نہ ہو. تو اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہز فادر پاسڈ اوے، یا اس کے سامنے کہتا ہے کہ یور فادر پاسڈ اوے،
تو یہ اس کے جو میننگ ڈائڈ کے لفظ کے جو میننگز ہیں یا تاثر ہیں اس کو تھوڑا کم کرتے ہیں۔ اب ڈائڈ کا اگر لفظ استعمال کیا جائے گا تو یہ اس کا ایک جو اثر ہے لفظ کا یہ بہت زیادہ ہے، اور اگر اس کی جگہ پاس اوے کر دیا جائے، پاسڈ اوے، تو یہ تھوڑا اس کے اثر کو کم کرتا ہے۔ لیٹ گو کی جگہ انسٹیڈ آف فائرڈ، اب ایک باس اپنے کلائنٹ کو فائر کرتا ہے، فائرڈ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو یہ ایک سخت میننگز کے اندر استعمال ہے، لیکن لیٹ گو کا اگر لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے میننگز کے جو تاثر ہے، جو اثر ہے، وہ تھوڑا کم محسوس ہوتا ہے۔ سینئر سٹیزن انسٹیڈ آف اولڈ پرسن، تو یہ بچے اب ہمیں اس بات کی سمجھ آئے گی کہ جو یوفزم ہوتا ہے وہ ایسی ٹرم ہے جو کہ کسی لفظ کے تاثر کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر ایسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو دوسرے لفظ کے تاثر کو کم کر رہا ہوتا ہے۔ یوزیج اینڈ ایفیکٹ، استعمال اور اثر۔ پرپز، یعنی کہ یہ کس پرپز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یوفزم آر یوزڈ ٹو soften the impact of unpleasant information or to avoid offending or upsetting the audience، یعنی کہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ سامعین کو ناراض یا پریشان ہونے سے بچانے کے لیے۔ یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے یوفزم کے استعمال کرنے کا، کہ سامعین ناراض بھی نہ ہوں اور جو انفارمیشن ان کو بہم پہنچانی ہے اس کو سننے کے بعد پریشان بھی نہ ہوں۔ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اس کا؟ دے میک کمیونیکیشن مور پولائٹ اینڈ کین ہیلپ ٹو میٹیگیٹ ایموشنل رسپانس، یعنی کہ یہ دے میک کمیونیکیشن مور پولائٹ، یہ کمیونیکیشن کو زیادہ نرم بناتے ہیں، اینڈ کین ہیلپ ٹو میٹیگیٹ ایموشنل رسپانس، اور ایموشنل رسپانس، جذباتی رد عمل کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ بچے ہمارا ہو گیا یوفزم۔ آکسیمورون کیا ہوتا ہے بچے؟ وہ فقرہ ہوتا ہے جس میں دو متضاد الٹ مطلب والے الفاظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کڑوا میٹھا، غم خوشی، دن رات، یعنی کہ دو الٹے مطلب والے الفاظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں۔ An oxymoron is a figure of speech. An oxymoron بیان کا ایک ایسا انداز ہے that combines contradictory words، جو کہ متضاد الفاظ والے الفاظ کو اکٹھا کرتا ہے with opposite meaning، مخالف میننگ کے ساتھ، like old news، جیسا کہ old پرانی، نیوز خبریں۔ ایگزامپل، اب بچے دیکھیں نا، خبریں تو ویسے ہی پرانی ہوتی ہیں، اب ساتھ اولڈ لگا کے دو متضاد الفاظ والے لفظ کو اکٹھا کر دیا گیا۔ ایگزامپل ان جنرل لٹریچر، بٹر سویٹس، سویٹس مٹھائیاں، بٹر کڑوی۔ اب دیکھیں نا بچے، مٹھائیاں تو ہمیشہ میٹھی ہوتی ہیں، اب اس نے بٹر لگا کے اس کو ایکزیمورون بنا دیا کہ کڑوی مٹھائیاں۔ اسی طرح ڈیفائننگ سائلنس، بحری خاموشی، جمبو شریمپ، جمبو کیکڑے، تو یہ سارے بچے ایسے الفاظ ہیں دو جو کہ الٹے مطلب والے ہیں لیکن اکٹھے آئے پڑے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بچے ٹرم کو ایکزیمورون، جس میں دو الٹے مطلب والے الفاظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں۔ یوزیج اینڈ ایفیکٹ، استعمال اور اثر۔ پرپز، ایکزیمورون از یوزڈ ٹو کریٹ ڈرامیٹک ایفیکٹس، ہائی لائٹ کمپلیکسٹیز اور کنوے ڈیپر میننگ تھرو کنٹراسٹ۔ آکسیمورون اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ ڈرامیٹک ایفیکٹس کے لیے، ڈرامہ اثر کے لیے، ہائی لائٹ کمپلیکسٹیز، پیچیدگیوں کو عیاں کرنے کے لیے، اور کنوے ڈیپر میننگ تھرو کنٹراسٹ، اور تضاد کے ذریعے گہرے معانی کو پہنچانے کے لیے۔ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے بچے اس کا؟ دے پرووک تھاٹ اینڈ کین ایمفسائز دی ملٹی فیسٹڈ نیچر آف سرٹین کنسیپٹ اور سچویشن، یعنی وہ سوچ کو بھڑکاتے ہیں اور بعض تصورات یا حالات کو کسی کثیر جہتی نوعیت پر زور دے سکتے ہیں۔ یہ بچہ اس کا اثر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ سوچ کو بھڑکاتے بھی ہیں اور بعض تصورات یا حالات کی کثیر جہتی نوعیت پر زور بھی دے سکتے ہیں۔ یوفزم ان کنٹیکسٹ، سبق کے اندر، سیاق و سباق کے اندر یوفزم کا استعمال۔ The poem Daffodils does not contain euphemism because Wordsworth's language is direct and focused on the beauty and emotional impact of the natural scene. وہ کہتا ہے ڈیفوڈل کے اندر یوفزم نہیں ہے کیونکہ وارڈورتھ کی زبان سیدھی ہے اور فطرت کی خوبصورتی اور قدرتی مناظر کے جذباتی اثرات پر مرکوز ہے، اس لیے جو ہے جو ڈیفوڈلز ہے اس کے اندر یوفزم کا استعمال نہیں کیا گیا۔ There is no need to soften
are indirect reference any harsh or uncomfortable topics. There is no need, कोई ज़रूरत नहीं है, to soften or indirect references, नरम या indirect हवाला जात की, any harsh सख्त और uncomfortable topics या अनकम्फर्टेबल टॉपिक्स, सख्त या परेशान कुन बातों को नरम या इशारों में कहने की कोई ज़रूरत नहीं है. Oxymoron in context. The poem does not use oxymoron because Wordsworth aims to create a harmonious and uplifting image of nature. The poem does not use oxymoron. नज़म के अंदर oxymoron का इस्तेमाल नहीं किया गया. Because Wordsworth aims to create. Wordsworth का मकसद है to create, पैदा करना, a harmonious, एक हम आंग, and uplifting image, और जज्बात को उठाने वाली तस्वीर ऑफ नेचर, फितरत की. द यूज़ ऑफ कंट्राडिक्टरी टर्म्स का इस्तेमाल वुड कन्फ्लिक्ट विद पोएम्स टोन, पोएम्स के लहजे से को कन्फ्लिक्ट करता है, मुतासर करता है. टोन एंड पर्पस, और मकसद को, विच इज़ टू सेलिब्रेट द ब्यूटी, जिसका मकसद खूबसूरती को सेलिब्रेट करना है. एंड जॉय, और खुशी को, फाउंड इन द नेचुरल वर्ल्ड, जो कि कुदरती दुनिया के अंदर पाया जाता है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये बच्चे हम इनको स्किप कर रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. या कंपाउंड प्रेपोजिशन है बच्चे. कंपाउंड प्रेपोजिशन आर फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन वर्ड दैट फंक्शन टुगेदर एज अ सिंगल प्रेपोजिशन. वो कहते हैं बच्चे जो कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है वो एक से ज़्यादा फ्रेजेस पर मुश्तमिल होता है जो कि इकट्ठे काम करते हैं और सिंगल प्रीपोजिशन का काम करते हैं. अच्छा बच्चे एक बात और कि वो कहता है कंपाउंड प्रीपोजिशन आर फ्रेजेस. फ्रेजेस क्या होता है? फ्रेज वो अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ होता है जो मिलकर एक मैनी देता है और इसमें फ़ाइल और फेल दोनों नहीं होते. तो जो हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन है वो ये कहता है कि ये एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं जो मिलकर काम करते हैं और एक सिंगल प्रेपोजिशन का काम करते हैं. दे ऑफन इंक्लूड वर्ड्स लाइक इन, ऑन, एट, फॉर, टू, ऑफ विद कंबाइंड विद वन अनदर वर्ड और फ्रेज. वो कहते हैं कि ये अक्सर वन, एट, फॉर, टू, ऑफ हमारे पास होते हैं जो कि किसी दूसरे लफ्ज़ या फ्रेज़ के साथ जुड़े हुए होते हैं. एग्जाम्पल एंड यूजेस, मिसालें और इस्तेमाल. अकॉर्डिंग टू, किसी के बयान के मुताबिक. दिस मीन्स एज स्टेटेड बाई, के मुताबिक होना. एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द टीचर द टेस्ट विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक. टीचर के मुताबिक जो टेस्ट है वो अगले हफ्ते लिया जाएगा. ड्यू टू, की वजह से. दिस मीन्स बिकॉज ऑफ, की वजह. एग्जाम्पल, द मैच वाज कैंसल्ड ड्यू टू हैवी रेन. हैवी रेन की वजह से, सख्त बारिश की वजह से मैच को कैंसिल कर दिया गया. इन फ्रंट ऑफ, दिस मीन्स बिफोर. इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने. दिस मीन्स बिफोर और अहेड ऑफ समथिंग, किसी के सामने होना. एग्जाम्पल, द कार इज पार्कड इन फ्रंट ऑफ द हाउस. घर के सामने कार को पार्क किया गया. ऑन बिहाफ ऑफ, दिस मीन्स रिप्रेजेंटिंग समवन, यानी किसी दूसरे की नुमाइंदगी करना. एग्जाम्पल, मिसाल, शी एक्सेप्टेड द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ हर टीम. उसने अपनी टीम की तरफ से अवार्ड को कबूल किया या अवार्ड लिया. इन एडिशन टू, साथ साथ. दिस मीन्स अलॉन्ग विद, यानी कि साथ साथ होना. एग्जाम्पल, इन एडिशन टू हिज स्टडीज, अपनी स्टडी के साथ साथ भी ही आल्सो प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल भी खेलता है. इन स्पाइट ऑफ, दिस मीन्स डिस्पाइट, यानी कि के बावजूद. एग्जाम्पल, इन स्पाइट ऑफ द कोल्ड वेदर दे वेंट फॉर अ वॉक. ठंडा मौसम होने के बावजूद भी वो वॉक पर चले गए, वो वॉक पर गए. डी पर्सन बचे हमारा. रीड ईच सेंटेंस एंड अंडरलाइन द कंपाउंड प्रीपोजिशन. अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल, अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल द मीटिंग स्टार्ट एट 10 AM. तो वो बच्चे कहता है कि हमने कंपाउंड प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करना है. तो यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है वो अकॉर्डिंग टू है. द पार्क इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द लाइब्रेरी. पार्क जो है वो लाइब्रेरी के सामने मौजूद है, लोकेटेड है. तो इन फ्रंट ऑफ, सामने होना, ये हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन है. शी अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑन बिहाफ ऑफ हर मैनेजर. शी अटेंडेड, उसने अटेंड किया. द कॉन्फ्रेंस को ऑन बिहाफ ऑफ हर मैनेजर. ऑन बिहाफ ऑफ से मुराद है किसी दूसरे की नुमाइंदगी करना. उसने अपने मैनेजर की नुमाइंदगी करते हुए कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया. वी वर लेट फॉर द स्कूल ड्यू टू द हैवी रेन.
ہیوی رین کی وجہ سے ہم اسکول کے لیے لیٹ ہو گئے، تو یہاں بچے جو ڈیو ٹو ہے یہ ہمارا کمپاؤنڈ پریپوزیشن ہے۔ ان ایڈیشن ٹو ہز اکیڈمک ورک ہی پارٹیسپیٹس ان اسپورٹس، اپنے اکیڈمک ورک کے ساتھ ساتھ بھی وہ اسپورٹس کے اندر بھی حصہ لیتا ہے۔ تو ان ایڈیشن ٹو بچے ہمارا کیا ہے؟ کمپاؤنڈ پریپوزیشن ہے۔ ان اسپائٹ آف دی رین دی میچ کنٹینیوڈ، بارش کے ساتھ ساتھ بھی بارش کے باوجود بھی میچ جاری رہا، تو یہ انسپائٹ آف بچے ہمارا کمپاؤنڈ پریپوزیشن ہے۔ ای پورشن ہے یوز دی گیون کمپاؤنڈ پریپوزیشن ٹو کریٹ یور اون سینٹینسز، وہ کہتا ہے ان کمپاؤنڈ پریپوزیشن کو استعمال کریں اور اپنے جملے بنائیں۔ اکارڈنگ ٹو دی ٹیچر ایگزام ول بی ہیلڈ نیکسٹ منڈے، ٹیچر کے مطابق ایگزام جو اگلے سوموار کو منعقد ہوگا۔ ان فرنٹ آف کے سامنے، دی کار اسٹاپڈ ان فرنٹ آف دی اسکول، کار اسکول کے سامنے رکی۔ آن بہاف آف، آئی ایم اسپیکنگ آن بہاف آف مائی انٹائر کلاس، میں اپنی پوری کلاس کی طرف سے بول رہا ہوں۔ ڈیو ٹو دی میچ واز کینسلڈ ڈیو ٹو ہیوی رین، ہیوی رین کی وجہ سے میچ کینسل ہو گیا۔ ان ایڈیشن ٹو، ساتھ ساتھ، ان ایڈیشن ٹو انگلش شی آلسو اسپیکس فرینچ، انگلش کے ساتھ ساتھ وہ فرینچ بھی بول لیتی ہے۔ انسپائٹ آف کے باوجود، انسپائٹ آف بینگ ٹائرڈ، تھکے ہونے کے باوجود بھی، ہی کنٹینیو ٹو واک، وہ اس نے اپنی واک کو جاری رکھا۔ پریپوزیشنل فریزز ہیں بچے ہمارا۔ پریپوزیشنل فریز کنسسٹ آف اے پریپوزیشنل فالوڈ بائی اے نون پروناؤن or a noun phrase, the object of the preposition which provides additional information about the time, location, direction, cause, manner or condition۔ وہ کہتا ہے بچے کہ یہ ایسا جملہ ہوتا ہے جو prepositional phrase جیسے الفاظ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک نون اور پرونون ہوتا ہے جو اس کا مفعول ہوتا ہے۔ سٹرکچر اس کا کیا ہے بچے؟ preposition plus object of the preposition، example time، یعنی کہ یہ ٹائم، لوکیشن، ڈائریکشن، کاز، مینر اور کنڈیشن کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ ایڈیشنل انفارمیشن ان کے متعلق دیتا ہے۔ ٹائم، بیفور، ڈیورنگ، وی شوڈ ڈسکس دی پلان بیفور دی میٹنگ، ڈیورنگ، شی لائکس ٹو ٹریول ڈیورنگ دی سمر، لوکیشن، ان آن، دے ہیڈ اے پکنک ان دی پارک، دی کیز آر آن دی ٹیبل۔ ڈائریکشن بچے ٹو، ہی وینٹ ٹو دی اسٹور، ٹوارڈز، دی واکڈ ٹوارڈز دی ماؤنٹین، کاز، بیکاز آف، دی گیم واز پوسٹپونڈ بیکاز آف دی رین، جو گیم تھا وہ رین کی وجہ سے مؤخر کیا گیا، ڈیو ٹو کی وجہ سے۔ ہی واز ایبسینٹ ڈیو ٹو ہز النس۔ مینر، ود اے اسمائل، یعنی کہ یہ بچے جو پریپوزیشنل کمپاؤنڈ ہے یہ ان ساری چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہے، ان کے متعلق ہمیں ایڈیشنل انفارمیشن دیتا ہے۔ ود اے اسمائل، مینر، ود اے اسمائل، شی گریٹڈ ہم ود اے اسمائل، بائی ہینڈ، دی انویٹیشن واز ڈیلیورڈ بائی ہینڈ۔ Condition، in case of fire, use the emergency exit. In the event of an emergency, call 1122۔ Usage in sentence بچے adjective phrase ہوتا ہے۔ These prepositional phrases describes noun، یہ noun کو describe کرتے ہیں۔ The book on the shelf is interesting، شیلف کے اندر جو بک ہے وہ دلچسپ ہے۔ The boy with the red hat is my brother، لڑکا جس کے سر پر سرخ ہیٹ ہے وہ میرا بھائی ہے۔ Adverb phrase ہوتے ہیں بچے۔ These prepositional phrases describe verbs, adjectives or other adverbs۔ She sang with joy, he arrived after school۔ An adverb phrase gives more information about a verb, usually telling how, when, where or why something happens۔ Common errors بچے کیا ہیں اس کے اندر؟ misplaced prepositional phrase۔ Ensure the prepositional phrase should be quite close to the word it modifies to avoid confusion۔ Incorrect، she found the book in the park that I had lost۔ Correct، she found the book that I had lost in the park۔ یہ بچے اس کو کریکٹ کیا گیا ہے۔ تو اوور یوز جو اس کا ہے وہ اس کو دیکھنا ہے۔ Avoid overloading sentences with too many prepositional phrases as it can make the sentence cumbersome، یعنی کہ جس سینٹینس کے اندر اوور یوز کیا گیا ہوتا ہے پریپوزیشنل فریز کا، ان سے ہم نے بچنا ہے، الجھاؤ پیدا کرتے ہیں یہ۔ کمبرسم بچے ہوتے ہیں مشکل پیدا کرنے والا یا الجھاؤ پیدا کرنے والا۔ ہی وینٹ ٹو دی اسٹور آن دی کارنر نیئر دی پارک ود دی بگ فاؤنٹین۔ تو یہ اس نے اس فقرے کو تھوڑا الجھا کے لکھا ہوا ہے، اب ہم نے اس کو درست کر کے پڑھنا ہے۔
جی اب اس کو امپروو کیا گیا اس سینٹینس کو. ہی وینٹ ٹو دی اسٹور نیئر دی پارک ود دی بگ فاؤنٹین. تو ہم نے اس کو امپروو کر کے لکھنا ہے اور زیادہ اس جو پریپوزیشنل فریزز ہیں ان کے مس پلیس سے بھی بچنا ہے اور اوور لوڈ سے بھی بچنا ہے کہ ایک فقرے کے اندر زیادہ بھی یوز نہیں کرنے. ایف ورژن ہے بچے. ریڈ ای سینٹینس اینڈ انڈر لائن دی پریپوزیشنل فریز and then write whether it is an adjective phrase or an adverb phrase. The book on the shelf is mine. تو یہ بچے ہمارا adjective phrase ہے. on the shelf یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جو بک ہے وہ میری ہے تو adjective. she recited with grace. with grace یہ بچے ہمارا adverb phrase ہے. they traveled to the mountains. travel بچے ہمارا adverb phrase ہے. The cat under the table is sleeping. یہ ہمارا بچے adjective phrase ہے. He arrived after dinner. یہ ہمارا بچے adverb phrase ہے after dinner. The painting on the wall is beautiful. On the wall بچے ہمارا adjective phrase ہے. On the shelf, under the table, on the wall یہ بچے ہمارے adjective phrase ہیں. اور with grace, traveled اور after dinner یہ ہمارے adverb phrase ہیں. جی پورشن. Use the given prepositional phrase to create your own sentence. یہ کہتے ہیں کہ بچے ان جو prepositional phrase دیے گئے ہیں آپ خود ان کے جملے بنائیں. In the morning, I go for a walk in the morning. Under the bed, I go for a walk. میں صبح کو walk کے لیے گیا. Under the bed, the ball is under the bed. بال جو ہے وہ بیڈ کے نیچے ہے. With a smile, she greeted me with a smile. وہ میرے ساتھ مسکراتے ہوئے ملی. آفٹر دی گیم وی وینٹ ٹو اے ریسٹورینٹ. آفٹر دی گیم ہم گیم کے بعد ریسٹورینٹ میں گئے. آن دی روف دیر از اے کیٹ. آن دی روف چھت کے اوپر کیا ہے جی بلی ہے. جی بچے ہماری میکسیمم ایکسرسائز تو کمپلیٹ ہو گئی ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں ان کو جلدی جلدی ریڈ کر لیتے ہیں. اورل کمیونیکیشن سکلز. ارائیول آف دی مونسون. الائیو الائیو ایوری تھنگ از الائیو اگین. سیور دی رینز. coolness on lips and eyes. How madly the electric wire is swinging. From brown waters eddying around their hooves of the French, the drenched trees rise and shake themselves, and summer ends in flurry of drops. An extract last 6 lines توفیق رفعت 1927 سے 1998 تک. یہ توفیق رفعت کی لکھی ہوئی چند لائنیں. اے پرسن بچے ریسپونڈ ٹو دی ٹیکسٹ تھرو اورل ڈسکشن. یہ بچے بالکل ہی ہمارے irrelevant ہے, اس کو اسکپ کرتے ہیں. رائٹنگ سکلز ہیں بچے. پیرافرائزنگ ہے. پیرافرائزنگ انوالوز ری رائٹنگ کوٹس ایکسپریشن اور آئیڈیاز ان ونز اون ورڈز وداؤٹ چینجنگ دی اوریجنل میننگز. Each stanza should be transformed into the prose form while maintaining the same length, as the goal is to phrase without adding unnecessary detail. This technique helps to ensure comprehension and retention of the original material. Example: I wandered lonely as a cloud that floats on high over wells and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. یہ بچے اس کو آپ نے سکپ کرنا ہے. جو چیز اس کے اندر کوئی پتہ کی آئے گی میں آپ کو کروا لوں گا. Paraphrase بچے. In this stanza the speaker describes the feelings of being alone, comparing himself to a cloud drifting high above valleys and hills. While wandering he suddenly encounters a large group of golden daffodils. These flowers are growing near a lake and under the trees, moving gracefully and joyfully in the breeze. یہ بچے آپ نے اس کو skip کرنا ہے. Paraphrase the last stanza of the poem. Identify the main ideas and themes with the stanza. Rewrite the stanza using simple language and sentence structure. Ensure that the paraphrase conveys the same message as does the original stanza. A summary writing ہے بچے. A summary is a concise version of an oral, visual or written text. Below have been given 4 basic steps to prepare a summary, providing a logical and organized approach to the process of summary writing. یہ بھی بچے آپ نے اس کو skip کر دینا ہے. ہماری ایکسرسائز کا بچے آخری پیج ہے. Outlining involves making notes that may help in composing a summary. Focus on noting the author's purpose, the main topic, sentence, key supporting details and the central idea of the text. یہ بچے ساری باتیں سمری کے متعلق ہو رہی ہیں جو کہ ہم نے لیکچر نمبر 5 کے اندر اچھی سی کر لی ہے. Drafting. Begin drafting the summary by combining your notes into the coherent sentences. اچھا بچے یہ coherent sentences کے کیا میننگز ہوتے ہیں؟ ایسے جملے ہوتے ہیں جو واضح ہوں, معنی خیز ہوں, مربوط ہوں اور آپس میں منطقی انداز سے جڑے ہوں. ایسے جملوں کو کہتے ہیں coherent sentences.
And paragraphs ensure the summary is brief and covers only the essential points without personal opinions or unnecessary details. Reviewing your summary to ensure accuracy and completeness. Check for any omitted keys, points and refine the language for clarity and consciousness. یہ بچے سارے سمری کی باتیں ہیں تو ان کو آپ نے صرف پڑھ لینا ہے، ریڈنگ کر لینی ہے تاکہ آپ کی ایک تو ریڈنگ اچھی ہو جائے، اور اس کے اندر ہمارا کوئی پتے کی بات نہیں ہے، یہ ویسے ہی انہوں نے ٹیچر کے لیے یا ویسے لکھا ہوا ہے سمجھنے کے لیے۔ بی پورشن بچے رائٹ اینڈ آبجیکٹیو سمری آف ولیم ورڈسورتھ پوئم ڈیفوڈلز انکلوڈ دی مین آئیڈیا، کی امیجری اینڈ دی ایموشنل امپیکٹ آف دی سین آن دی پوئٹ. فوکس آن conveying the essence of the poem without including personal opinions or interpretation. یہ بچے سارے اس نے کہا ہے کہ آپ نے سمری لکھنی ہے اچھے سے، تو جو بچے ہم نے سمری لکھی ہے لیکچر نمبر 5 میں، تو وہ ہماری بہت ہی اچھی ایکسٹرا آرڈینری سمری ہے، اس کو آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی 2 سمریاں ہیں، ایک پوئم اف کی اور دوسری ڈیفوڈلز کی، تو ان دونوں میں سے ایک نے لازمی پیپر کے اندر آنا ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو صحیح رگڑا لگانا ہے لیکچر نمبر 5 والی سمری کو، اور اچھے سے تیار کرنا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو پورے مارکس دے دے گی۔ تو ٹھیک ہے بچے، انشاءاللہ ملتے ہیں یونٹ نمبر 4 کے لیکچر نمبر 1 میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، بیسٹ آف لک، خدا حافظ۔